एपिसोड 99। मैं कुछ देर बरामदे में खड़ा होकर हराम की कमाई से बनी हुई उस बेशकीमत इमारत का जायजा लेता रहा जिसमें खिड़कियों और दरवाजों से लेकर पत्थर और घास तक इम्पोर्टेड थी। फिर मैं बरामदे से उतरकर पोर्च में चला गया। पोर्च में कम से कम 4 गाड़ियों की गुंजाइश थी। मैंने शिराजी की गाड़ी का जायजा लिया। वो बिल्कुल नई मार्क 2 थी। उसकी डिक्की पर नजर पड़ी तो मैं चौंक उठा। डिक्की के लॉक के पास ऐसा निशान था जैसे कत्थे का धब्बा हो। मैंने शिराजी को पान खाते नहीं देखा था। उसके दांतों की चमक से भी यही जाहिर होता था कि वो पान का आदी नहीं है। चमचमाती हुई गाड़ी पर वो स्याही माइल सुर्ख धब्बा बहुत अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो खून का धब्बा हो। मैंने गौर से उस धब्बे का जायजा लिया तो मेरा शुबा यकीन में बदल गया। मेरा तजस्सुस पूरी तरह बेदार हो गया। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया मगर वहां देखने वाला था ही कौन। चौकीदार अपने कैबिन में बैठा था और उसका इधर आने का कोई इम्कान भी नहीं था। मैंने जेब से मुड़ा हुआ सख्त सा एक तार निकाला और डिक्की का लॉक खोलने लगा। बमुश्किल 1 मिनट में डिक्की खुल गई। उसे खोलते में बुरी तरह चौंक उठा। उसमें किसी अधेड़ उम्र औरत की लाश थी। उसकी आंखें फटी हुई थी और सर से खून बहकर डिक्की के पिछले हिस्से और उसके लिबास पर जम गया था। औरत के जिस्म पर बेशकीमत लिबास था और उससे अभी तक परफ्यूम की महक उठ रही थी जो खून की कराहियत आमेज बू के साथ मिलकर अजीब सा तासुर पैदा कर रही थी। उसके बाल जदीद अंदाज में सेट थे मगर मरने के बाद वो अपनी सारी जाज़बियत खो बैठी थी। मैंने आहिस्तगी से डिक्की बंद कर दी और सोचने लगा ये लाश किसकी हो सकती है। शिराजी यकीनन इसी को ठिकाने लगाने जा रहा था। उसने बेशुमार लोगों को कत्ल कर दिया होगा मगर जब अपने हाथ से कत्ल किया तो इतना बौखला गया कि फौरी तौर पर लाश को ठिकाने लगाने चल दिया। मेरा अंदाजा था कि ये लाश उसकी बीवी की हो सकती है। इसके बारे में चौकीदार ही बता सकता था कि बेगम साहिबा कराची में है या इस्लामाबाद में। मैं टहलता हुआ गेट की तरफ चला गया। चौकीदार अपने कैबिन से बाहर कुर्सी डाले बैठा था। मुझे देखकर वो खड़ा हो गया। क्या हाल है खान? मैंने यूं पूछा जैसे उसे बरसों से जानता हूँ। ठीक है साहब, उसने बौखला कर जवाब दिया। फिर बोला बैठो साहब। नहीं यार, मैं अंदर बैठे बैठे थक गया था इसीलिए बाहर निकल आया। तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। माफ करना साहब, हम आपको बिल्कुल नहीं पहचाना। अच्छा छोड़ो, ये बताओ बेगम साहब कहाँ गई हैं? वो तो साहब इस्लामाबाद में है। चौकीदार के जवाब ने मुझे चकरा के रख दिया। अच्छा, आज साहब से मिलने कौन कौन आया था? आज एक तो वो इनकम टैक्स का बड़ा अफसर, फिर चीफ मिनिस्टर यानी चीफ मिनिस्टर का आदमी आया और अभी 1 घंटा पहले एक बेगम साहब भी आया था। हाँ, हमें उसी बेगम साहब से तो मिलना था। वो यहाँ से कब गया? मैंने पूछा। साहब ने हमको सिरगट लेने के वास्ते भेजा था। फिर जब हम वापस आया तो साहब भी जाने का वास्ते तैयार था। उसने हमको बोला कि समरगुल घर का ख्याल रखना, अब हैदराबाद जाता है, कल शाम तक आ जाएगा। और वो जो बेगम साहब आया था वो कब गया? मालूम नहीं साहब, वो शायद उसी वक्त चला गया था जब हम साहब के वास्ते सिरगट लेने गया था। मैंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और चौकीदार की तरफ बढ़ा दिया। वो नोट हाथ में लेते हुए बोला, आपके लिए भी सिरगट लाए क्या? नहीं खान, ये तुम रखो। उसने इनकार किया मगर मेरे इसरार पर खामोशी से नोट जेब में रख लिया। मैं दोबारा ड्राइंग रूम में पहुंच गया। शिराजी का चेहरा शराब की हिद्दत से सुर्ख हो रहा था। ग्लोरिया सपाट नजरों से उसे घूर रही थी। मुझे देखते वो बोली, तुम कहाँ मटर गश्त करते फिर रहे हो? ये मरदूद अभी अभी मेरे हाथ से पिटते पिटते बचा है। बचा है तो अब पिटेगा। जब फांसी का फंदा इसके गले में पड़ेगा तो इसकी सारी अकड़फों निकल जाएगी। मेरा जुमला सुनकर शिराजी यूं उछला जैसे सोफे में अचानक कोई कील निकल आई हो। वो मरदूद इतना आउट नहीं हुआ था जितना जाहिर कर रहा था। उसने संभल कर कहा, मैं अगर तुम लोगों को अपने घर ले आया हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी तौहीन करो। लगता है तुम दोनों ही फ्रॉड हो। मुझे बताओ, किस सिफारत खाने से ताल्लुक है तुम्हारा? वो तो खैर मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ तुम कि तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में किस बदनसीब की लाश है? ये सुनकर शिराजी सख्ते की हालत में बैठा रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह कब से अंसरी से परवास कर गई हो। ग्लोरिया भी मुझे हैरत से देख रही थी। वो आंखों ही आंखों में ये पूछने की कोशिश कर रही थी कि वाकई ऐसा है या मैं शिराजी के साथ ब्लफ कर रहा हूँ। पुलिस को फोन करो, मैंने ग्लोरिया से कहा। मैं भूल गया था कि शिराजी की नजरों में ग्लोरिया मेरी बॉस है। पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है, शिराजी ने अजीब से लहजे में कहा और आहिस्तगी से अपना ग्लास साइड टेबल पर रख दिया। पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर ये एक हादसा था, मैं उसे कत्ल नहीं करना चाहता था। बस अचानक ही सब कुछ हो गया। तुम ये समझो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं, बल्कि मुझसे तो मुलाकात ही नहीं हुई। मैं भला कैसे समझ लूं?
ایک عورت کی لاش گاڑی کی ڈکی میں دیکھنے کے باوجود میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ بھولنے کو تو تم بہت کچھ بھول سکتے ہو، شیرازی نے کہا اور سائڈ پر رکھا ہوا بریف کیس اٹھا کر میری طرف بڑھا دیا۔ اس میں پورے 1 لاکھ روپے ہیں، میں نے ایک پارٹی کو دینے کے لیے نکلوائے تھے۔ میرا خیال ہے اب تمہیں بھولنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایک انسانی زندگی کی قیمت صرف 1 لاکھ روپے؟ نہیں مسٹر شیرازی، تم نے میرے بارے میں بہت غلط اندازہ لگایا ہے، اور یہ تم اپنی زندگی کی قیمت لگا رہے ہو۔ پھانسی کا پھندا تو تمہاری گردن میں ہوگا۔ اچھا، تو پھر اس کی ایک اور صورت ہے، میں تمہیں بلینک چیک دے دیتا ہوں، اپنی مرضی سے اس میں رقم لکھ لینا۔ اس نے کوٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اچانک باہر نکال لیا۔ اس کے ہاتھ میں 22 بور کا چھوٹا سا پسٹل تھا۔ ارے، یہ کیسا چمک رہا ہے؟ میں نے مذاقہ خیز لہجے میں کہا، پھر سرد لہجے میں بولا، اس ٹوائے پسٹل کو جیب میں رکھ لیں مسٹر شیرازی، اور شریف آدمیوں کی طرح بات کریں۔ گو کہ آپ آدمی شریف نہیں ہیں، مگر پوسٹ کرنے میں کیا مذاقہ ہے؟ اس ٹوائے پسٹل سے بالکل اصلی گولی نکلتی ہے۔ شیرازی نے لہجے کو سخت بنانے کی کوشش کی، اور تم جیسے چپڑ قناتی کے لیے ایک ہی کافی ہوتی ہے، اسی لیے زیادہ بک بک مت کرو اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سین بھی غالباً تم نے فلموں میں دیکھا ہوگا، کہو تو دیوار کے ساتھ دونوں ہاتھ بھی ٹکا دوں۔ بکواس بند کرو، شیرازی دھاڑا، تم زبردستی میرے بنگلے میں گھسے، بلکہ گن پوائنٹ پر مجھے یہاں لے کر آئے۔ میری ایک ملاقاتی مسز صدیقی کا مرڈر کیا اور مجھے لوٹ کر فرار ہونا چاہتے تھے کہ میں نے بر وقت تم پر قابو پا لیا۔ گڈ، میں نے ہنس کر کہا، تم نے ناحق سول سروس میں جھک ماری، تمہیں تو فلم سٹوری رائٹر ہونا چاہیے تھا۔ کیا خوبصورت کہانی بنائی ہے، مگر تم میرے سفارت خانے کو بھول گئے ہو شاید۔ میں نے اس کا مذاق اڑایا۔ دنیا کو کوئی بھی ملک ڈاکوؤں، لٹیروں اور قاتلوں کی پشت پناہی نہیں کرتا۔ میں کوئی گھسیارا نہیں ہوں، تمہارے سفارت خانے سے بھی نمٹ لوں گا۔ چلو اب دیوار کی طرف منہ کرو۔ اس نے گلوریا کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ وہ ایک تو شراب کے نشے میں دھت ہے، پھر پسٹل دیکھ کر بالکل ہی سہم گئی ہے۔ گلوریا نے بھی لڑکھڑاتی آواز میں کہا، کیا ہو گیا سلطان؟ اس شریف آدمی کو کیوں غصہ دلایا ہے؟ یہ تو بہت اچھا آدمی ہے۔ چلو دیوار کی طرف منہ کر لو، شابش، بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی اور مجھے دیوار کی طرف دھکیل دیا۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئی میڈم؟ یہ ہمیں قتل کے الزام میں پھنسانا چاہتا ہے۔ میں نے چیخ کر کہا، شٹ اپ، چلو دیوار کی طرف منہ کرو۔ پھر وہ شیرازی کی طرف دیکھ کر مخمور انداز میں مسکرائی اور پھر لڑکھڑا کر اس کے نزدیک پہنچ گئی۔ میں نے مصنوعی غصے سے بڑبڑاتے ہوئے دیوار کی طرف منہ پھیر لیا۔ میں نے کنکیوں سے دیکھا۔ گلوریا ایک قدم اور آگے بڑھی اور ایک دم اس کے پسٹل والے ہاتھ پر ہاتھ مار دیا۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ پھر گلوریا کا بھرپور تھپڑ شیرازی کے منہ پر پڑا۔ وہ چکرا کر رہ گیا۔ وہ حیرت سے یوں گلوریا کو دیکھ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کے لیے تو یہ بڑی حیرت کی بات تھی، نشے میں دھت ایک نازک اندام غیر ملکی دوشیزہ اتنی تیزی کیسے دکھا سکتی تھی؟ وہ چند لمحے کے لیے حیرت سے گنگ ہو کر رہ گیا۔ پھر جب وہ صدمے سے سنبھلا تو میں اسے دبوچ چکا تھا۔ اب بتاؤ مسٹر شیرازی، تم ہمیں گن پوائنٹ پر یہاں لے کر آئے تھے یا وہ قتل تم نے کیا ہے؟ شیرازی بالکل ڈھہ ہی گیا تھا۔ میں اگر اسے صوفے پر نہ بٹھا دیتا تو وہ شاید گر پڑتا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، میں نے اس حرامزادی کو جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، وہ مجھے بلیک میل کر رہی تھی اور اس کے مطالبات بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ جو کچھ بھی ہوا وہ اشتعال کے عالم میں ہوا ہے۔ تم چاہو تو میں زبان بند رکھنے کے لیے تمہیں اس سے دگنی رقم بھی دے سکتا ہوں۔ شیرازی نے تپائی پر رکھا ہوا گلاس اٹھا کر اسے ایک ہی گھونٹ میں خالی کر دیا۔ رقم تو خیر ہم تم سے لے ہی لیں گے، مگر زبان بند رکھنے کا وعدہ نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پوری بات سننے کے بعد اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں۔ گلوریا نے کہا، یہ مسز صدیقی کون تھی اور تم سے اس کا کیا تعلق تھا؟ وہ تمہیں بلیک میل کیوں کر رہی تھی؟ اس کے شوہر کا چھوٹا سا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا۔ بیوی کو سیڑھی بنا کر اس نے اپنا بزنس پھیلا لیا اور آج وہ کروڑوں کی اسامی ہے۔ مسز صدیقی کا تعلق پہلے احمد علی سے تھا۔ احمد علی کا نام تو تم نے بھی سنا ہوگا۔ اس کے ذریعے اس کی ملاقات مجھ سے ہوئی تھی اور وہ مجھ سے چند ایسے راز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی جو ملک کی سلامتی کے منافی تھے۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہو کہ اس بدبخت عورت کا تعلق بھارت کی خفیہ ایجنسی راز سے بھی تھا۔ اگر تمہیں پہلے یہ معلوم ہو جاتا تو کیا کرتے؟ گلوریا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ میں احمد علی صاحب کو اس کی اصلیت سے آگاہ کر دیتا اور یہ شاید بہت پہلے پھانسی پر لٹک جاتی۔ مجھے شیرازی کے جواب پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ احمد علی تو خود CIA اور را کا اعلی کار تھا، وہ الٹا شیرازی کو پھنسا دیتا۔ میں نے اس خیال کا اظہار شیرازی سے نہیں کیا۔ چلو مان لیا کہ وہ واجب القتل تھا، مگر تم نے قانون کیوں اپنے ہاتھ میں لیا؟
میں نے یوں کہا جیسے آج تک میں نے چیونٹی بھی نہ ماری ہو۔ خیر، اب کیا چاہتے ہو تم؟ میں تمہیں بتا تو چکا ہوں، شیرازی نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر 5 لاکھ روپے اور اپنی گاڑی ہمیں دے دو، ہم اس واقعے کو بھول جائیں گے۔ میں نے کسی گھاگ سیلز مین کی طرح کہا۔ 5 لاکھ روپیہ اور گاڑی؟ شیرازی نے حیرت سے دہرایا۔ میں فوری طور پر اتنی بڑی رقم کہاں سے لاؤں گا؟ تمہاری طرح کالا دھن کمانے والے اپنی پونجی بینک میں نہیں رکھتے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت بھی تمہارے پاس 5 لاکھ تو کیا 10 لاکھ بھی ہوں گے۔ جلدی فیصلہ کرو تاکہ پھر ہم کوئی بھی فیصلہ کر سکیں۔ ایسا کرو 3 لاکھ لے لو، میرے پاس اس سے زیادہ ہے بھی نہیں، اور فوری طور پر گاڑی کی فراہمی بھی میرے لیے پرابلم ہوگی۔ پھر چھوڑو اس موضوع کو ختم کرو۔ میں نے بیزاری سے کہا۔ میڈم، آپ پولیس اور احمد علی صاحب کو فون کریں، اب اس موضوع پر مزید بات چیت وہی کریں گے۔ گلوریا فون کی طرف بڑھی تو شیرازی کرہا کر بولا، ٹھہرو، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، مگر یہ زیادتی ہے۔ تم نے اب تک ملکی خزانے سے کروڑوں روپیہ لوٹ کر قوم کے ساتھ جو زیادتی کی ہے وہ کس کھاتے میں جائے گی؟ اگر میں نے تمہیں گاڑی دے دی تو اس لاش کا کیا کروں گا میں؟ پہلے تم ہمارے ساتھ چل کر لاش کو ٹھکانے لگاؤ گے۔ ہاں، گاڑی کے پیپر اور ایک رسید مجھے دے دو کہ وہ گاڑی میں نے تم سے خرید لی ہے۔ تم مجھے سفارت خانے کے تو نہیں لگتے؟ شیرازی مرے مرے لہجے میں بولا، لگوں گا بھی کیسے؟ میں سفارتکار ہوں بھی نہیں۔ دیکھو، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، مگر رقم میں کچھ کمی کر دو۔ شیرازی شکستہ لہجے میں بولا، اب سے 10 سال پہلے 1 لاکھ بھی خاصی قطعی رقم ہوا کرتی تھی، وہاں تو اب سوال 5 لاکھ کا تھا۔ میں ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض ہوں، شیرازی نے کہا۔ میری طبیعت اس وقت بہت خراب ہو رہی ہے، میں اگر مر گیا تو تم رقم سے تو محروم رہو گے ہی، الٹے مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ شیرازی نے ہانپتے ہوئے کہا، میں ذرا باتھ روم تک جاؤں گا۔ ضرور جاؤ، بلکہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تنا چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ جو تمہاری مرضی آئے کرو۔ شیرازی کے لہجے میں مردنی تھی۔ مجھے باتھ روم لے چلو، اٹیچ باتھ میرے بیڈ روم میں ہے۔ میں اسے لے کر بیڈ روم میں داخل ہوا تو میری نظر ٹیلی فون سیٹ پر پڑی۔ میں نے اس کا ریسیور تار سمیت اکھاڑ لیا۔ ہرچند کے کمرہ بیش قیمت سامان سے آراستہ تھا، مگر وہاں عجیب سی گھٹن تھی۔ شاید مہینوں سے شیرازی نے اس کمرے کی کھڑکیاں نہیں کھولی تھی۔ میں نے احتیاطاً باتھ روم کا بھی جائزہ لے لیا۔ اس میں سوا ایک وینٹیلیٹر کے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس میں لوہے کی مضبوط گرل لگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ شیرازی بلی بن کر تو وہاں سے گزر سکتا تھا، مگر موجودہ حالت میں نہیں۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر کھلی فضا میں مجھے تازگی اور فرحت کا احساس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اچانک خیال آیا کہ ممکن ہے شیرازی کے بیڈ روم میں کوئی اور گن بھی ہو اور وہ کمرے سے نکلتے ہی فائرنگ شروع کر دے۔ میں جھپٹ کر کمرے میں داخل ہوا تو شیرازی بیٹھ کے سائیڈ ریک کی دراز کھولے کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے ریوالور نکالا اور اچانک اس کے سر پر جا پہنچا۔ اس کی پشت میری جانب تھی اور وہ دراز میں سے کوئی ٹیبلٹ نکال رہا تھا۔ میں نے مطمئن ہو کر ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ سائیڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر پانی کا گلاس بھر کے اسے دیا، اور جب وہ ٹیبلٹ کھا چکا تو میں اسے دوبارہ ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ پھر کیا فیصلہ کیا تم نے مسٹر شیرازی؟ جب تم فیصلہ کر ہی چکے ہو تو مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، شیرازی نے آہستہ سے کہا۔ اس کے چہرے سے پانی کی طرح پسینہ بہ رہا تھا اور حالت لمحہ بلمحہ غیر ہوتی جا رہی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ گلوریا نے تشویش سے پوچھا۔ میری حالت بہت خراب ہو رہی ہے، شیرازی کی آواز آہستہ آہستہ ڈوبتی جا رہی تھی۔ ہو سکے تو مجھے اسپتال لے چلو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ ایک مرتبہ آدمی بھلا کسی سے کیا کہہ سکتا ہے؟ گلوریا نے میری طرف دیکھا، گویا پوچھ رہی ہو کہ اب کیا کیا جائے۔ میں نے نہ جانے کتنے افراد کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، مگر ان میں سے ہر ایک موت کی سزا کا مستحق تھا۔ ایک بار نہیں بلکہ میں نے کئی بار بس اتنا کیا کہ اپنی ہی عدالت سے انہیں موت کی سزا سنا دی تھی، وہ بھی صورت میں جب کسی نے میری جان لینے کی کوشش کی تھی۔ شیرازی قاتل ضرور تھا، مگر اس نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ پھر وہ حکومت کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا اور دانستگی یا نادانستگی میں غیر ملکی طاقتوں کا اعلی کار بنا ہوا تھا۔ مجھے اس سے ابھی بہت کچھ معلوم کرنا تھا۔ میں نے اسے اچانک اسپتال لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس میں اگرچہ رسک تھا، مگر اسپتال کے معاملات کو گلوریا بخوبی سنبھال سکتی تھی۔ بس پرابلم اس لاش کا تھا جو گاڑی کی ڈکی میں تھی، مگر فوری طور پر اس کی طرف سے بھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ہم شیرازی کو اسپتال پہنچا کر اس لاش کو بھی ٹھکانے لگا سکتے تھے۔ چلو، میں تمہیں اسپتال لے چلتا ہوں، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ شیرازی نے مجھے یوں دیکھا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ جلدی کرو مسٹر شیرازی، تمہاری حالت بگڑتی جا رہی ہے، گلوریا نے کہا۔
پھر ہم وہاں سے بہت عجلت میں روانہ ہوئے. میں نے گیلے کپڑے سے گاڑی کی ڈکی کو خوب رگڑ کر صاف کر دیا تھا. شیرازی کو ہم نے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا. ڈرائیونگ سیٹ پر گلوریا تھی تاکہ تیز رفتاری کی وجہ سے کسی ٹریفک والے کی چالان کرنے یا روکنے کی ہمت نہ پڑے. کارڈیو ویسکولر انسٹیٹیوٹ وہاں سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا. گلوریا آندھی طوفان کی طرح وہاں پہنچی تھی. میں بار بار مڑ کر شیرازی کو دیکھ رہا تھا. وہ آہستہ آہستہ غنودگی میں چلا گیا تھا اور اب میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا. چشمے زدن میں اسے اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی میں پہنچا دیا گیا. ڈیوٹی ڈاکٹر نے گلوریا سے شیرازی کی ہسٹری معلوم کرنا چاہی تو گلوریا نے لا علمی کا اظہار کیا. اس نے صرف اتنا بتایا کہ بس مجھے یہ معلوم ہے کہ شیرازی دل کے مریض ہیں اور انہیں شوگر کی شکایت بھی ہے. میں تو اتفاقاً ان کے گھر ملاقات کی غرض سے چلی گئی تھی. وہیں ان کی حالت اچانک بگڑ گئی. ان کی فیملی اسلام آباد میں ہے. میں ابھی یہاں سے فارغ ہو کر ان کی وائف کو انفارم کر دوں گی. شیرازی کو ICU میں رکھا گیا تھا اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے سے پہلے ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. شام کا اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا. 24 گھنٹے تک ہمارے پاس وقت ہی وقت تھا. مجھے اس لاش کا خیال آیا. فوری طور پر ہمیں اس لاش سے گلو خلاصی حاصل کرنا تھی. شیرازی تو دنیا و مافیا سے بے خبر کارڈیو کے ICU میں پڑا تھا اور اس کی لائی ہوئی مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی تھی. میں نے پہلے شیرازی کی بیوی کو انفارم کرنا مناسب سمجھا. اس کا فون نمبر مجھے بنگلے کے چوکیدار سے ہی مل سکتا تھا. اس دفعہ بھی اسٹیئرنگ گلوریا کے ہاتھ میں تھا. چوکیدار کو اتنا تو معلوم تھا کہ صاحب کی حالت خراب ہو گئی ہے اور انہیں اسپتال پہنچا دیا گیا ہے. اس نے شیرازی کو لے جاتے دیکھ کر پوچھا بھی تھا کہ صاحب کو کیا ہوا ہے. ممکن ہے اس نے اب تک مسز شیرازی کو اطلاع دے دی ہو. گاڑی کا ہارن سنتے ہی اس نے گیٹ کھول دیا. میں گاڑی سیدھا پورش میں لے گیا. گیٹ بند کر کے چوکیدار بھی تقریباً بھاگتا ہوا پورش تک پہنچا اور شیرازی کو نہ دیکھ کر تشویش زدہ لہجے میں بولا, صاحب, بڑے صاحب کا حالت کیا زیادہ خراب ہے؟ ہاں خان, ہم نے انہیں اسپتال میں داخل کر دیا ہے. تم ہمیں بیگم صاحب کا نمبر بتاؤ تاکہ انہیں اطلاع دی جا سکے. چوکیدار نے جیب سے مڑی توڑی اور بوسیدہ سی ایک پاکٹ ڈائری نکالی اور اس کے چند صفحے پلٹنے کے بعد اس نے بوسیدہ سی وہ ڈائری میری طرف بڑھا دی. پھر وہ انگلی سے اشارہ کر کے مسز شیرازی کے نمبر کی نشاندہی کرنے لگا. ٹھیک ہے, تم گیٹ پر جاؤ. صاحب کا کوئی بھی ملاقاتی آئے تو اس سے صرف اتنا کہنا کہ صاحب موجود نہیں ہیں. بعد میں بیگم صاحبہ کی جو مرضی ہوگی وہ بتا دیں گی. جیسا آپ کی مرضی صاحب, چوکیدار نے کہا اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا. بیڈ روم کا فون میں نے ناکارہ کر دیا تھا مگر ایک فون ڈرائنگ روم میں بھی تھا. میں نے وہیں سے اسلام آباد کا نمبر ڈائل کیا. دوسری طرف سے بیل بجتی رہی. پھر ایک اٹھلائی ہوئی آواز سنائی دی. یس, ہوم ڈو یو وانٹ؟ مجھے مسز شیرازی سے بات کرنی ہے. میں کراچی سے بول رہا ہوں. ہولڈ آن پلیز. دوسری طرف سے کہا گیا. پھر فون پر ایک کرخت آواز ابھری. یس, مسز شیرازی اسپیکنگ. مسز شیرازی, میں کراچی سے شیرازی صاحب کا ایک دوست سلطان بول رہا ہوں. ابھی کچھ دیر پہلے انہیں بہت سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ کارڈیو کے ICU میں ہیں. ان کے پاس کون ہے؟ بیگم شیرازی نے سپاٹ لہجے میں پوچھا. ان کے پاس اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. میرا لہجہ تلخ ہو گیا. میرا خیال تھا کہ وہ فون پر ہی رونا دھونا شروع کر دے گی اور چیخ چیخ کر گھر کے ہر آدمی کو شیرازی کے ایڈمٹ ہونے کی اطلاع دے گی. آپ نے بتایا ہے کہ وہ ICU میں ہے. اس صورت میں تو ڈاکٹر یوں بھی مریض سے کسی کو ملنے نہیں دیتے. میں کوشش کروں گی کہ کل نائٹ کوچ سے کسی بھی وقت کراچی پہنچ جاؤں. پھر آپ بھی تو دوست ہیں شیرازی کے. اس وقت تک آپ بھی تو کیئر کر سکتے ہیں ان کی. سوری ٹو سے مسز شیرازی, دوست تو میں نے یوں ہی رسمن کہہ دیا. ابھی 2 گھنٹے پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی آفیشل سلسلے میں. آپ ان کے ڈپارٹمنٹ والوں سے کانٹیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ بیگم شیرازی نے یوں کہا جیسے کسی پڑوسی کے بارے میں کہہ رہی ہو. آپ ان کی بیوی ہیں. میرا خیال تھا کہ سب سے پہلے آپ کو انفارم کرنا ضروری ہے. میرا لہجہ تلخ تھا مگر شیرازی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا. میں نے اسے تپانے کو کہا. کیا بکواس کر رہا تھا وہ؟ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی دنیا کی احمق ترین پھوڑ اور بدصورت عورت ہے. بس گلے میں پڑا ہوا ڈھول ہے جسے بجانا میری مجبوری ہے. الو کی پٹھی مرتی بھی نہیں تاکہ میں دوسری شادی کر سکوں. یہ سب کہا اس نے. وہ بفر کر بولی. وہ تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس حرامزادی نے مجھے کنگال کر دیا ہے. میں سرکاری ملازم ہوں اور الو کی پٹھی برابری کرتی ہے صنعت کاروں اور وزیروں کی بیویوں کی. میں نے اسے جتنی گالیاں دی تھیں وہ انتہائی غصے کی حالت میں دی تھیں. میں نے شیرازی کے آڑ میں اپنے دل کی بھڑاس نکال لی. میں ابھی فرسٹ اویلیبل فلائٹ سے کراچی پہنچ رہی ہوں. اس خبیث کی اتنی جرأت کہ مجھے کسی اجنبی کے سامنے گالیاں دے. اور تم ذرا اپنا نام پتہ بھی بتا دو. میں امریکن قونصلیٹ کا ایک چھوٹا سا افسر ہوں. قونصلیٹ کی فرسٹ سیکرٹری بھی یہاں موجود ہیں. اگر آپ کہیں تو میں ان سے آپ کی بات کراؤں. امریکن قونصلیٹ کا نام سن کر وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی. چند لمحے خاموش رہی. پھر بدلے ہوئے لہجے میں بولی. اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو کراچی میں ان کے آفس کو انفارم کر دیں. میں بھی کراچی پہنچ رہی ہوں. اس سے پہلے ہی میں نے سلسلہ منقطع کر دیا.